बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरी तरफ से आप लोगों को आज जुमे का दिन मुबारक हो। तहरीक इंसाफ के लिए नए चेयरमैन का नाम, इमरान खान पार्टी में कुछ तब्दीलियां करने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ की जो 7 मई की DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर बड़ी वजाहत और कार्रवाई का मुतालबा। बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का भी काम शुरू किया जा रहा है और पैगाम भिजवाया जा रहा है। पैगाम रसान कह रहे हैं कि हम आपको MQM की तरह तोड़ेंगे। और इसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। 9 मई में जो तहकीकात है, हुकूमत की जो सिफारिशात है, वो क्यों मंजूर नहीं की जा रही। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस लोग 9 मई में तहकीकात नहीं होने दे रहे। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में भी अली अमीन और गवर्नर के दरमियान मामलात बढ़ गए। इजलास बुलाने की समरी गवर्नर मंजूर नहीं कर रहा। और तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान की IMF जो है वजारत ख़जाना के साथ मिलकर बजट बना रहे हैं, बैठ के वहाँ बजट। IMF का मिशन मौजूद है, इसके नताइज क्या निकलेंगे। और जो पैगाम तहरीक इंसाफ को मिला कि अब आपको MQM की तरह तितर बितर करेंगे, और फैसल वाडा ने पैगाम भेजा, मतलब ज़ाहिर है उनका पैगाम रसां है। और एक और PTI बना के उसके साथ काम करने का मंसूबा, उस पर भी तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल और जो इत्तेहाद है उसकी भी मैं बात करता हूँ। और जो आपको पता है, सबसे पहले जो DGI-SPR के हवाले से तहरीक इंसाफ ने जो नफ़रत, हिकारत और बेबुनियाद सियासी इल्ज़ामात को मुतरादफ़ करार देते हुए भयानक हक़ाइक़ के मुनाफी इल्ज़ामात और महकमाना बाज़पुर्स का मुतालबा किया, फॉर्म 47 के लोगों को हटाने की बात की, इक़्तिदार की आइनी मुंतकिली, और सबसे बढ़कर आइंदा किसी सरकारी मुलाजिम के हाथों पाकिस्तान की आवाम की तौहीन नहीं होगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट। आप इसे 2-3 दफ़ा पढ़ें और सुने, आपको अंदाज़ा होगा कि अब तहरीक इंसाफ ने बड़े जामे अंदाज में स्टांस लिया है। और फैसल वाडा को शायद ये नहीं पता कि MQM टूटने की वजह उसकी लीडरशिप मौजूद नहीं थी। तहरीक इंसाफ का लीडर जेल में बैठा हुआ है और इतनी ताकत रखता है कि आज अगर एक बयान दे दे, जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, तो जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन कराची सिर्फ बंद करवाता था, इमरान खान चाहें तो इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर दूर है। ये तो उनकी किस्मत अच्छी है कि खान जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। लेकिन इस मुसलमा हकीकत को अब ये झुटला नहीं सकते कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो उसका 70-80% निज़ाम, इस पर इमरान खान छाया हुआ है। अभी देखें, अवाम और मुल्की इदारों के दरमियान कुछ रेड लाइन्स होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये रेड लाइन ज़्यादा हो जाएं या ज़्यादा बढ़ा दी जाएं या इन्हें रोन दिया जाए, तो दोनों सूरतों में खलीज पैदा होती है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले 2 साल से 9 अप्रैल के बाद अगर जो कुछ भी पाकिस्तान में उसे देखें, तो तकरीबन हर रेड लाइन जो है क्रॉस कर दी गई और फिर उसका बाकायदा मजाक उड़ाया गया। जुल्म सितम, तबाही बर्बादी, गिरफ्तारियाँ, शहादतें, ख़वातीन के साथ जो हुआ, जेलों में कैद, ये इंसानी तारीख में जो अब जुल्म आप सोच सकते हैं, ताकत का मुजाहरा, वो हो चुका है। अब इसमें कोई कोशिश रही नहीं। अब इसका नतीजा क्या निकला कि ताकतवरों का सबसे बड़ा कल दिन 9 मई था। उसमें बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, मुआशरे के हर तबके फ़िक्र ने रिजेक्ट कर दिया कि इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। वीडियोज़ आप देख सकते हैं, सारी पड़ी में। आवाम में जाके पूछ लें, लोगों से उन्होंने पूछे, सर्वे हुए। ताकतवर लोग, अब आपको पता है, जिसका नाम लेते हकीकी मानों में लोगों की कांपें टांगती थी, अब TV चैनल्स पर बैठे हुए सियासी रहनुमा, चाहे रऊफ़ हसन हो, उमर अयूब हो, बैरिस्टर गौर हो, हमाद अज़हर हो, तहरीक इंसाफ हो, नून लीग, इवन TV एंकर्स, बरमला आर्मी चीफ का नाम लेके बात करते हैं। अवामी जलसों में हुकूमत का सरबराह खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बाकायदा तौर पर चैलेंज कर रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान की कल अगर आप बातें सुने, 2 साल पहले मौलाना ये जुर्रत नहीं कर सकते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया पर, टॉक शोज़ में इस तरह की डिबेट्स नहीं हो सकती थी। सोशल मीडिया फोरम पर तो चले ठीक है, अब लेकिन आवाम का हाथ खुल गया, डर और खौफ निकल गए। जो चीज़ें लोग छुप छुपा के करते थे, तस्वीरें नहीं लगाते थे, नाम नहीं लेते, अब वो लोगों ने देखे करना शुरू कर दिया और ये अवाम ज़द-ए-आम हो गया और ये मामला मज़ीद बढ़ेगा। उसकी बहुत बड़ी वजह है, देखें, जब आप पानी में अगर पत्थर मारें तो उसकी फिर लहरें दूर तक जाती हैं, उसे आप रोक नहीं सकते। रोकने की कोशिश करें तो वो लहरें मज़ीद बिखरती हैं, वो पानी अपना रास्ता बनाता है। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने अभी 2-3 साल पहले आपको याद होगा, जब दुनिया में वबा फैली तो लोग कैसे खौफज़दा, एक दूसरे से मिलने जुलने से कतराते थे। घर के अंदर भी अगर कोई बंदा छींक मार दे तो ऐसे लगता था इसने कोई गुनाह कर दिया। एक खौफ व हरास था, आपको याद होगा, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अगर आज आपको पता चले किसी को कोरोना है तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि खौफ की एक उम्र है। और याद रखिए, ये सदा तो रह नहीं सकता। जुर्रत और खौफ का तो हमेशा आपस में मुकाबला है। जू वक्त गुजरता है, जुर्रत ताकतवर होती है, खौफ कमज़ोर होता है, क्योंकि खौफ वक्ती है। जुर्रत ने बड़े देर तक रहना होता है, हमेशा रहना होता है। खौफ फैलाया ज़रूर जा सकता है, इसे कायम नहीं रखा जा सकता, ये सारे जानते हैं। इसीलिए इसको रोकने का एक ही तरीका है, वो मोहब्बत से, अवाम में मोहब्बत। आप मोहब्बत पैदा करें, खौफ रुकना शुरू हो जाए। अब ये एक ही शख्स है जो कर सकता है, उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान आज अगर एक बयान दे दे, यकीन करें एक बयान, तो 180 डिग्री पर सब कुछ बदल जाएगा। खान की ताकत को ये लोग जानते हैं और जानते नहीं भी हैं।
وہ محبت کرتا ہے پاکستان سے. IMF آج یہاں گھر میں بیٹھ کے ان ساتھ بجٹ بنا رہی ہے. خان کے پاس گئے دستخط کروانے, عمران خان نے اسی وقت پاکستان کے لیے کر دیا. آج خان معاشی ان کے معاشی اداروں کا بائیکاٹ کا اعلان کرے یا اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں وہ صرف کہہ دے روک دو, تحریک انصاف آفیشیلی عمران خان کی ویڈیو چلا دے, جو ہوگا کبھی بھی نہیں, مجھے پتا ہے خان ایسا کبھی نہیں پاکستان سے کرے, لیکن فرض کرے خان اگر معاملات ٹھیک اس طرح کرنا چاہے تو وہ 2 منٹ میں کر سکتا ہے. $1 ارب کے لیے شہباز شریف ناک کی لکیریں نکالتا رہا. اوورسیز پاکستانی 3 مہینے ان کو گھٹنوں پہ لے کے آ سکتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. ان کے گھر والے 3 مہینے سختیاں برداشت کرنا جس طرح پاکستان کر رہا ہے, 3 مہینے کے اندر یہ خان کی رہائی پہ مجبور ہو جائیں گے, اور یہ بڑا آسان کام ہے, لیکن خان ایسا کرے گا نہیں. اب جو یہ واردات کرنے جا رہے ہیں, اب جو حکومتی حلقے اور اسٹیبلشمنٹ مل کر یہ سوچ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے, سیاسی پابندی, اور اس کی وجہ یہ کہ 9 مئی میں جتنی بھی انہوں نے تحقیقات کریں وہ جھوٹی نکلی, بوگس نکلی, اور اس پر یہ ان تمام لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں جو حاضر سروس اور ریٹائرڈ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں, جس کے بارے میں عمران خان بار بار اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ تحقیقات کرائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, ان لوگوں کو سامنے لائیں. چونکہ خود ساختہ آپریشن اندر سے کیا گیا, پکڑ دکڑ کے انہوں نے عام لوگوں کو تو فوجی عدالتوں میں لمبے لمبے ٹرائل مقدمات, خواتین کو جیلوں میں رکھ دیا, لیکن یہ تمام مقدمات تو بوگس ہیں. عدالتوں سے پوچھتے ہیں عدالتیں سزا کیوں نہیں دی, مریم بھی پوچھتی ہیں, سارے پوچھتے ہیں. عدالت سزا کیسے دے جب ایک ہی شخص پورے پاکستان کے تمام شہروں میں موجود ہو FIR میں, تو عدالت کیا پاگل ہے کہ اسے سزا دے دے؟ عدالتوں کا تو ویسے بھی پہلے بھی سارا وقت نواز شریف کے کیسز پہ گزر گیا اسے ریلیف دینے میں, تو اس لیے انہیں لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف پر پابندی لگانا, سیاسی پابندی. رانا ثناءاللہ نے بھی بات کی, وفاقی حکومت بھی کری. ان کے اختیار میں کوشش یہ ہے کہ وزارت داخلہ سے ایک سمری وفاقی کابینہ میں آئے اور اس پہ وزارت داخلہ پارٹی پر پابندی کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے, پھر الیکشن کمیشن میں بھیج کے اسے اس کی رجسٹریشن منسوخ کریں, ڈی لسٹ کریں. ابھی تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی پہ دیکھ لیں آپ نے, انتخابی نشان چھیننے کے بعد ابھی انہوں نے کیا کیا اعتراضات لگائے ہیں, فضول اعتراضات. اب اسمبلی میں جو ان کی نمائندگی ہے اسے بھی ختم کریں, وہ ویسے پہلے بھی SIC میں, تو انہیں خطرہ صرف یہ سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا اور وہاں ججز ان کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہیں. دیکھ لیں آپ, چاہے وہ مریم نواز ہوں, آرمی چیف ہوں, حکومتی عہدیدار ہوں, یہ سارے عدلیہ کے ججز پر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ کیونکہ ججز ان کے کنٹرول میں نہیں, وہ فیصلے نہیں دیتے. انہیں صرف واحد یہ خطرہ ہے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی, ججز کو مینیج نہیں کر سکیں گے. کوشش اسی لیے کر رہے ہیں جس طرح 1975 میں نیشنل عوامی پارٹی پر ذوالفقار علی بھٹو نے پابندی لگائی. زیادہ تر اس کے بعد جو ہے وہ مذہبی جماعتوں پر ہی پابندیاں لگتی رہیں, لیکن نیشنل ایکشن پلان کے تحت انہوں نے یہ جو واردات ہے, اور ان پر تو چلے امریکہ کا دباؤ بھی تھا. یہاں تحریک انصاف دنیا کی لارجسٹ پارٹی میں آتی ہے, پاکستان کی تو سب سے بڑی پارٹی ہے, اسی لیے انہیں کرنا مشکل ہے. اور تحریک انصاف کے بعد آپ دیکھیں آپشنز بہت ساری ہیں. جو باتیں اسمبلی میں, جلسوں میں, اپنی تقاریر میں, اپنی پریس کانفرنسز میں, اعلامیوں میں کر رہے ہیں, اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے صرف سڑکوں پر کرنا ہے. اب اس کو عملی شکل میں لانا تھوڑا مشکل کام ہے. ابھی اسی لیے لیڈرشپ میں تبدیلی, ابھی جو عمران ریاض نے بھی بات کی عارف علوی کے حوالے سے, مجھے بھی کل شام کچھ ایسی اطلاعات ملی تھی کہ عمران خان جو ہے ذاتی طور پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. بیرسٹر گور بڑے اچھے اور زبردست انسان ہیں, لیکن تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ منجے ہوئے ایک سیاستدان کی کمی محسوس ہو رہی ہے جو ان معاملات کو سمجھتا ہو. اور عارف علوی عمران خان کی نظر میں اچھے سیاستدان ہیں جن کے ساتھ شاید پرانی ٹیم کے کچھ لوگوں کو جوڑا جا سکتا ہے. یہ میں نے کل پوچھا تھا شعیب شاہین صاحب سے, انہوں نے تو خیر اس کی انکار کیا ہے. اب سیاسی میدان میں, عملی میدان میں دیکھیں عوام کو موبلائز کرنا تحریک انصاف کی جارحانہ حکمت پالیسی کی طرف جو خان کو نظر آتا ہے, کیونکہ ستمبر سے پہلے انشاءاللہ خان کی رہائی ہو جائے گی, یہ سب جانتے ہیں کیسے ختم ہوں گے, لیکن عوامی احتجاج بہت ضروری ہے. عوامی رہنما انہیں چاہیے جو PTI کے اندر آپ کو پتہ ہے جو شدید کمی, خاص طور پر پنجاب میں. اسی لیے جو میرا ذاتی خیال ہے کہ تحریک انصاف اگر اپنے رہنما نہیں لا سکتی تو کم از کم جماعت اسلامی, حافظ نعیم الرحمان ہیں ان کے ساتھ, نئے چیئرمین ہیں بڑے تگڑے ہیں, اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی بڑی اشد ضرورت ہے. ان کی شمولیت میں عوامی احتجاج میں وہ طاقت آئے گی. آپ دیکھیں فضل الرحمان صاحب نے ابھی جو حالیہ احتجاج کیے انہیں روکنے کی کسی کی جرت نہیں تھی, اور پھر تحریک انصاف کے ساتھ مل کر یہ ایک بہت بڑی تحریک شروع ہو سکتی ہے, عوام موبلائز ہو جائے گی. اب ان کے درمیان جو احتجاج, سب سے بڑا اصل مسئلہ جو میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں ان کے درمیان اتحاد ہو رہا, کہ مولانا اس احتجاج کی خود قیادت کرنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف چاہتی ہے تحریک آئین تحفظ کے تحت تمام جماعتوں کی نمائندگی ہو. مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف صرف ان کے احتجاج میں شامل ہو جائے اور احتجاج کی قیادت جو ہے وہ مولانا اپنے ہاتھ میں رکھیں. اب یہاں پر دیکھیں اعتماد کا فقدان بھی ان کے 10-12 سال میں آپس میں جو چلتا رہا معاملہ, اس لیے, اور تحریک انصاف کو ابھی بھی خطرہ ہے کہ مولانا کہیں عین وقت پر ڈیل نہ کر دیں, تو اسی لیے معاملات آگے بڑھ نہیں. لیکن جو یہ بریک تھرو ہوا, یہ تحریک آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ہو جائے گی, اسے روکنا پھر بہت ناممکن ہو جائے, اور پھر مولانا خود بھی نہیں روک سکیں گے. روکنا پھر صرف عمران خان کے بس میں, اسی لیے عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. عمران خان جو موجودہ قیادت میں تبدیلیاں کر کے ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو بڑے بڑے فیصلے بھی کر سکیں, احتجاج نہ صرف شروع کروائیں بلکہ صرف مومنٹم کے ساتھ جب وہ اس لیول پہ چلا جائے کہ اسے روکنے کی, یہ بھی یاد رکھیں بہت بڑی ٹیکٹ ہے, اسے روکنا بھی,
کیونکہ تحریک انصاف کو اب یہ MQM بنانے کی کوشش بھی کریں گے. آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تحریک انصاف کی, وہ تو بڑا خطرناک جواب تھا, لیکن جو باتیں ان کو پیغامات میں دی جا رہی ہیں کہ اسے توڑیں کسی طرح. تو بہرحال اس پہ انشاءاللہ اپڈیٹڈ اسٹوری بتاتا رہوں گا. ابھی فرعون چودھری معاف کیجیے اون چودھری صاحب کا, جاوید چودھری کا ایک پروگرام میری نظر سے گزرا کہ جی 2017 میں اس نے باجوہ صاحب کو ملایا. تو خان صاحب کہتا ہے جی منت کرتے باجوہ کہ مجھے حکومت میں لاؤ. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس شخص کو خان کے باتھ روم کے باہر تولیہ پکڑے دیکھا ہے. یقین کریں, آپ لوگوں نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی جس میں عمران خان کے غرارے کرتے ہوئے پانی کو یہ پھینکنے جا رہا تھا یا ٹیشو پیپر پکڑا رہا تھا. تارڑ اور طلال چودھری نے اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے سپلائی کے بارے میں باتیں کی. اب خود سوچیں 2017 میں اس شخص کی کیا اہمیت ہے. نہ یہ کسی سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے, نہ اس کا کوئی باپ دادا پاکستان کو کوئی بہت بڑا منسٹر, کوئی صنعت کار, کوئی بہت مالدار یا ملک ریاض کی طرح کہ اس کے تعلقات آرمی چیف سے, ان طاقتور لوگوں کے حلقوں سے ہو. یہ کس طرح وہاں پہنچتا ہے. وہ تارڑ اور طلال چودھری کی باتیں ہیں وہی سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ کیا کرتا ہوگا, کیا پہنچاتا ہوگا جس کی وجہ سے وہاں پہنچا. دوسرا مریم نواز صاحبہ کے جو بیانات جناح ہاؤس میں اور اس کے بعد بڑے لمبے چوڑے بیانات, اس پہ میں ابھی تھوڑا ریسرچ کر رہا تھا تو ہندوستان کے صوبے راجستھان کا ایک خاص طبقہ میرے سامنے آیا جن کی بڑی منفرد روایات, کالے کپڑوں میں رہنے والی یہ بیوائیں وہاں پہ اس معاشرے میں آپ کو پتہ ہے حقارت سے دیکھی جاتی ہیں. خاوند مر جائے تو ویسے ہی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ پھر شادی تو کر نہیں سکتی, اور یمراج جو ان کا موت کا فرشتہ ہے اس کے پھر عقائد کے مطابق زندگی گزارتی ہیں. نچلی ذات سے معاشرے میں شادی کرنا, ان کو خاندان بڑھانا, رشتہ رکھنا, یہ الاؤ نہیں, کیونکہ یہ خوشی کے اثرات ہیں. اور خوشی ان کو آپ کو پتہ ہے یہ اگر خوش ہونا شروع ہوں گی تو روئیں گی کیسے. بڑی ذات کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے وہ اپنے رونے کا اظہار نہیں کر سکتے, رونا دھونا اس طرح نہیں کر سکتے. یہ غریب لوگ چونکہ بیچارے دھتکارے ہوئے, انہیں راجے مہاراجے نواب یا اپنے علاقے جو ٹھاکر ہیں ان کے گھروں میں جب فوتگیاں ہو جائیں تو یہ ان مخصوص پیشہ ور عورتوں کو رونے دھونے کے لیے بلاتے ہیں. اس کا باقاعدہ معاوضہ دیا جاتا ہے. انگریزی میں انہیں کہتے ہیں ٹیئر سیئر, مطلب یہ جو وہ لوگ ہیں ٹیئر سیلرز, کہ یہ راجستھان میں رودائی کیا جاتے ہیں, رودالی سوری. تو یہ لوگ مریم نواز صاحبہ کل پوری ٹیم ٹک ٹاک کے ساتھ وہاں دیکھی مجھے, تو یہ مجھے راجستھان کی رودالیاں یاد آئیں کہ جنہیں جناح ہاؤس کو ایک چتا کے طور پر بنایا گیا ہے. کبھی فنکار بلا لیں, کبھی مولوی بلا لیں, کبھی بچے بلا لیں, ابھی سنجے لیلا بنسالی کی وہ پوری کی فلم کی کاسٹ ہی نہ بلا لیں. رودالیاں تو مطلب اسی طرح ہے نا, دیکھیں کہ وہ کہہ رہی تھیں خود کہ ان دیواروں کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. اب پتہ نہیں وہ فارم 47 دکھا کے آنسو لائے جاتے ہیں یا کچھ معاوضہ دیا جاتا ہے یا کیا ان کی سٹوری ہے کہ 4 جلی ہوئی دیواروں پر ٹک ٹاک بنا دی, 25 انسان شہید ہو گئے, ایک لفظ منہ سے نہیں نکلا. ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگ شہید ہوئے, وہاں جا کے کیوں نہیں حاضریاں دیں. بلوچستان کے دھرنے میں تصاویر لے کے بیٹھ جاتی تھی. آج حکومت میں بلوچستان کے بارے میں کبھی بات سنی آپ نے ان کے منہ سے؟ اور ان کے تو دلوں میں ان کے یہ تو وہ لوگ ہیں, دیکھیں جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی یہ کیک کاٹ کے تو ٹویٹس ان کی آپ دیکھ لیں, ان کے تو سینے میں دل ہی نہیں. لوگوں نے نام ایسا دیا ہوا میں اب نہیں دہرانا چاہتا, لیکن یہ رودالیاں ہیں, حقیقت میں رودالی ہیں. ان کو اس چتا کے لیے بلایا جاتا ہے. بہرحال وہ بھی اب دیکھیں 9 مئی سال ہو گیا, وہ بھی اب معاملہ آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور سب سے جو اہم معاملہ ہے اس وقت تحریک انصاف میں جو لوگ سائڈ لائن کیے گئے ہیں, دیکھیں ابھی جو لوگ پرانے پارٹی چھوڑ کر بھاگ کے چلے گئے وہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے, اس پہ پھر کبھی میں تفصیل دے, لیکن ان لوگوں کو لانے کے لیے لوگ تیار ہیں. ذرا سوچیں تو جو لوگ احتجاج کرواتے رہے, جو نیم مردہ پارٹی میں جان ڈالتے رہے صرف اس وجہ سے کہ وہ بولتے زیادہ ہے یا سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں یا وہ کھل کے بولتے ہیں اور نام لیتے ہیں, ان لوگوں کو سائڈ پہ لائن پہ کرنا. تحریک انصاف کو کل دیکھ لیں, اسلام آباد میں ان کا کوئی لوگ نہیں نکلے, پنجاب میں ان کے لوگ نہیں نکلے, تو نکالنے والے لوگوں کو آپ سائڈ لائن کریں گے تو کام کیسے چلے گا. میرا تو خیر ان کو مشورہ ہے, باقی پارٹی ان کی اپنی ہے, وہ جو بہتر سمجھے. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت ہے, اللہ حافظ.